अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज क्योंकि वीकेंड के बाद ये पहला शो है तो इसमें बहुत से इश्यूज़ हैं। कल संडे को इतना अच्छा नहीं गुजरा हम पाकिस्तानियों का, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया और कहा जाता है कि लूज़ टू एनीबॉडी बट नेवर लूज़ टू इंडिया। क्या हुआ इसके बारे में अगर हमें वक्त मिला ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात नाज़रीन ये है कि अख्तर मेंगल साहब ने ये जो पिछले 3-4 दिनों का अरसा गुजरा है, वक्त गुजरा, इसमें बड़ी लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात की है। नवाज शरीफ साहब मिले हैं जाके, इमरान खान साहब मिले हैं, मुनव्वर हसन साहब मिले हैं। 6 पॉइंट्स का मेनली जिक्र हुआ है और बहुत से लोग उनको तशबीह दे रहे हैं। इनफैक्ट मेंगल साहब खुद भी दे रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के 1966 के उन 6 पॉइंट से जो उस वक्त दिए गए थे। क्या अहमियत है? मेंगल साहब आउट ऑफ द ब्लू आ गए और जो उन्होंने बातें की हैं उनकी क्या रेलेवेंस है? क्या उतना कुछ है जो हमें नज़र आ रहा है या इसके पीछे भी बहुत कुछ है? इसके हवाले से डिस्कशन होगी। नाज़रीन, इसके आगे हम चलेंगे तो थोड़ी सी क्रिकेट पे भी बात होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपने देखी सिंध असेंबली के अंदर कि किस तरह से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को पास किया गया। वहाँ पर एजिटेशन भी हुई, लेकिन मेजॉरिटी थी, लिहाजा कानून तो बन जाएगा क्योंकि आज असेंबली ने उसे अप्रूवल दे दी है। बहुत कुछ है नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। सेठी साहब, अख्तर मेंगल साहब से स्टार्ट करेंगे। आई हैव ए रिपोर्ट टू शो। एक रिपोर्ट है नाज़रीन, उसमें देख लीजिए, उसके बाद फिर सेठी साहब से बात करते हैं। बलोचिस्तान अमनो अमान केस अपनी हर नई समात पर मीडिया में हलचल तो पैदा करता ही था, लेकिन इस सिलसिले में जनाब अख्तर मेंगल का तकरीबन 3 साल बाद पाकिस्तान आना और अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाने से इस केस की अहमियत तारीखी नौयत की होती जा रही है। जनाब अख्तर मेंगल की जानिब से जो 6 नुकात पेश किए गए और जिन्हें खुद मेंगल साहब ने मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से तशबीह दी, वो कुछ यूं हैं। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन बंद किया जाए, लापता अफराद को अदालत में पेश किया जाए, डेथ स्क्वाड्स का खात्मा किया जाए, तमाम बलोच जमातों को आज़ादाना तौर पर सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त दी जाए, जो अफराद इंसानी हकूक की पामालियों में मुलव्वस हैं उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए, नकल मकानी करने वाले या शूरश से मुतासरा अफराद को बहाल किया जाए। मेंगल साहब ने जहां मीडिया में अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से पेश किया, वहीं अपोजिशन की जमातों के सरबराहों ने भी अलग अलग मुलाकातें की, जिसमें अपोजिशन के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुनव्वर हसन और जनाब इमरान खान भी शामिल थे। हुकूमती सतह पर मेंगल साहब से कोई मुलाकात नहीं की गई। उधर बलोच अलहदगी पसंदों की जानिब से मेंगल साहब पर हर तरह की तनकीद की गई, जिसमें उनकी मुल्क की अदलिया में पेशी को, अलहदगी की तहरीक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाने समेत इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज और इक़्तिदार के हसूल का लालच जैसी बातें शामिल हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाकई इन अज़ाइम के पीछे इक़्तिदार के ताज का हसूल है जिसने इन्हें इस्टेब्लिशमेंट से डील करने पर मजबूर कर दिया है? सवाल यह है कि क्या जनाब अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के कौम परस्तों के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान आए हैं? और सबसे अहम सवाल यह है कि जनाब अख्तर मेंगल की जानिब से पेश किए गए मुतालबात पूरे हो भी सकते हैं या नहीं? और इस सारे मामले में जनाब नवाज शरीफ का किरदार क्या है? और सबसे अहम सवाल ये कि किए गए तमाम मुतालबात क्या वाकई हकायक पर मबनी हैं या नहीं? मेंगल साहब आए, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बात की, लिखा भी। आउट ऑफ द ब्लू आ गए, बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। प्रोसीडिंग्स तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी अरसे से चल रही थी। अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने आई, बड़ी धुआंधार किस्म की वहाँ पर उन्होंने कहा जाता है स्टेटमेंट दिया या तकरीर की। आउट ऑफ द ब्लू आए तो आउट ऑफ द ब्लू, मगर कुछ सोच विचार के बाद आए और कुछ मुलाकातों के बाद। अच्छा, उसकी वजह 2 हैं कि वो 3 साल से मुल्क से बाहर थे और आज तक हमें ये भी क्लियर कट नहीं बताया गया था कि वो क्यों बाहर है। वो कोई गुरिल्ला वॉरफेयर तो कर नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसे केसेस नहीं हैं जिसमें वो लड़ नहीं सकते यहाँ या खड़े होके बात नहीं कर सकते, तो वो खुद फैसला करके बाहर गए थे, सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल। अब वो एकदम उसको कट शॉर्ट करना और विदाउट अनाउंसमेंट पहुंच जाना, और तो मैं ये समझता हूँ इसके पीछे बड़ी कोई सोच समझी पेशकदमी है, और वो मुल्क के मफाद में जो भी पेशकदमी हुई है वो ये मुल्क के मफाद में हुई है। मैं इशारे सिर्फ करूँगा।
کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں چڑیا جو ہے نا وہ محتاط ہے. یہ وہ بات ہے جو آپس کی بھی نہیں ہے؟ نہیں، آپس کی ہے. اچھا، مگر آپ سمجھ جائیے گا. اچھا، یہ اصلی آپس کی ہے. اچھا. ابھی تک مینگل صاحب آئے اور چلے گئے نا؟ آئے اور چلے گئے، 6 نکات دیے اور چلے گئے. ابھی تک کوئی بیان تو نہیں آیا ہیر بیان مری سے یا برامداغ بکتی سے یا گزین مری سے؟ کوئی آیا بیان ان کے خلاف؟ نہیں، ویسے نہیں آیا. کوئی. تو انسرجنسی کے لیڈرز تو وہ 3 صاحب ہیں، جی، مری بکٹی کے لیڈرز. ٹھیک ہے، تو ان کی طرف سے کوئی کنڈیمنیشن نہیں آئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے اور کچھ گنجائش ان کو ملی ہے کہ اچھا آپ ٹرائی کر لیں، آپ جائیں، آپ ٹرائی کر لیں. مینگل صاحب یہاں آ نہیں سکتے تھے ان سے پوچھے بغیر یا ان کے ساتھ ڈسکس کیے بغیر. اچھا. کیونکہ صورتحال میں جیسے ابھی ایکسپلین کروں گا. تو کیونکہ ان کی طرف سے بیان نہیں آیا، یا تو ہوتا نا کہ وہ آئے اور بات کرتے اور وہ ایک دم ان کو کنڈیم کر دیتے. ان کی طرف سے کوئی کنڈیمنیشن نہیں آئی ابھی تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کائٹ فلائی کی گئی ہے. ہاں، کہ جائیے، اچھا ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. پنجابی یہ ہیں، فوج یہ ہے، یہ پیپل پارٹی یہ ہے، نواز شریف یہ ہے، ہم سب کو جانتے ہیں، بلا 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 بلا. ہم نے ان کو ٹرائی کر لیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو، ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ. آپ جائیں گے ہماری آرم سٹرگل کو نقصان ہوگا. انہوں نے آگے سے کہا ہوگا دیکھیے ابھی صورتحال ایسی ہے کہ وی نیڈ مور اسپیس. ابھی ہمیں آرمی ایکشن کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ہے اور ہمیشہ سیاسی فرنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں، ایون ایز یوزڈ ٹو فائٹ دی انسرجنسی. اچھا، یہ ہمیشہ اوور گراؤنڈ موومنٹ اور انڈر گراؤنڈ موومنٹ کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ہمیں نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہو سکتا ہے. تو مجھے جانے دیں، مجھے بات کر لینے دیں، کم سے کم سارے پاکستان تک میری آواز پہنچے گی اور میں ساری یہ باتیں کروں گا جو آپ کہتے ہیں. مگر میں علیحدگی کی بات نہیں کروں گا، اگر میں نے علیحدگی کی بات کر گئی تو ایک دم میڈیا بھی میرے خلاف ہو جائے گا اور ہمیں سپیس نہیں ملے گی. تو میں آپ کی بات نہیں کر سکتا، وہ آپ کر سکتے ہیں، میں وہ نہیں کر سکتا. تو میرے پہ یہ نہ میرے پہ پابندی لگائیں کہ میں وہ بات کروں گا. وہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. میں جا کے اسے ایک قدم پہلے رک جاؤں گا. اوکے. اور مگر مجھے جانے دیجیے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا ایشورنسز ملے ہیں، کہیں سے کوئی ملے ایشورنسز کہ آپ کو بات بھی سنی جائے گی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے ایشورنسز مل گئے ہیں، میری ملاقات نواز شریف صاحب سے ضرور ہوگی اور انہوں نے مجھے ایشورنس دلایا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اس کے اوپر کچھ پیش قدمی بھی ہوئی ہے. میاں صاحب نے اچک سعید صاحب کا نام بھی پرپوز کیا بلوچستان سے فار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، نگراں وزیر اعظم کے لیے. اور بالکل یہ ممکن ہے کہ اگر الیکشن میں آپ ہمیں حصہ لینے دیتے ہیں اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے اور ہم جیت بھی سکتے ہیں. اس وقت وہاں لہر اس قسم کی دور، تو ہم جیت بھی سکتے ہیں. تو اگر اچک سعید صاحب ہوں گے اور ہمارا کوئی گورنر بھی یہاں یا چیف منسٹر بھی ہمارے کہنے پہ وہ لگا دیتے ہیں تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، تو ہم اپنے مقاصد کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ فکر نہ کریں اس بات کا، موقع دیجیے. تو انہوں نے بہت سے وزنی آرگیومنٹس دیے ہیں وہاں دے کے اور وہ یہاں آئے. مگر ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، انہوں نے 2 جگہ سے اور گرین لائٹ لی. اچھا. ایک تو خیر مناسب نہیں ہے یہ کہنا، مگر ایک ایسا ادارہ ہے جو اس وقت بلوچوں کی بڑی کے بارے میں بڑے اپ فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کی ڈسپیرنسز وغیرہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے انہیں تسلی تھی کہ وہ ادارہ برقرار ہے اور انہیں پروٹیکٹ کرے گا، اور وہ ادارے کے سربراہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ آئیں بات کریں اور انہیں پوری حفاظت دی جائے گی، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اچھا ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ان کو انکریج کیا. پھر آئیے آپ ایک اور ادارہ جس کا نام ہم لے سکتے ہیں، اس کے ادارے کا نام ہے فوج. فوج کی طرف سے بھی کچھ اشارے ہوئے ہوں گے، اور وہ اشارے کس قسم کے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں تو کبھی پرابلم نہیں تھا مینگلوں کے ساتھ. آپ آئیے، ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا تھا، ہم تو چاہتے ہیں آپ آ کے حصہ لیں. آپ جیسے مین سٹریم پولیٹیشنز کو آنا چاہیے، یہ نوجوان جذباتی لوگوں کو کہیں کہ مین سٹریم میں واپس آئیں.
جو ہو گیا ہم نہیں ذمہ داری لیتے اس وقت 2002 میں کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا. یہ تو نئی کی عادت ہے, مطلب اس سے پہلے بھی یہ تو بڑی زیادتی ہوئی, ہم خود کہتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کی اس چیز کا حل فوجی حل ہو. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں فوجی حل نہیں ہے, مگر دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. آپ بھی نوجوان کو ذرا سمجھائیے, اور آپ آئیں, بالکل ہماری طرف سے بالکل ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے حصہ لیں سیاست کے اندر. ہماری طرف سے ایشورنسز ہیں آپ کو کہ کوئی کسی قسم کی اس قسم کی زیادتی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی فوج کی لیڈرشپ کی دلی خواہش ہے کہ جو ہو گیا, اب موقع ملے کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جس کے تحت فوج پیچھے ہٹے اور جو انسرجنٹس ہیں وہ بھی پیچھے ہٹیں, اور یہ ایک اس چیز کو چلایا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل ضیاء الحق نے کو کیا تھا اور ٹیک اوور کیا تھا تو سب سے پہلے اس نے اسی قسم کی کنڈیشنز کریٹ کی تھی کہ جی ایمنسٹی دے دیتے ہیں, فوجیں وڈرا کر لیتے ہیں, الیکشن ہوگی اور آپ فکر نہ کریں, سارے کیسز وڈرا ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ جو ہو گیا اور اب آپ آئیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سگنل گیا ہے فرام آل دی امپورٹنٹ اداراز کہ آپ آئیے, آپ آ کے اپنا بیان کریں, اپنی پوزیشن, اور آپ کو کسی قسم کا فکر نہیں ہے. اور میرا خیال ہے, ظاہر ہے کہ پھر یہ رحمان ملک صاحب جیسے لوگوں کی ان نالج کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ ان کو ایگزٹ کنٹرول میں ڈال دے یا اس قسم کی کوئی چیز کر دے, تو وہاں بھی ایشورنس مل گیا تھا. لیکن یہ جو وہ آ گئے 6 پوائنٹس, 6 انہوں نے جو نکات دے دیے, 6 نکات دے دیے. ایک بات یہ بھی ہے کہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے انفیکٹ جو ایک جو کلپیبلٹی اس کو ڈینائی بھی کیا گیا اور کہا گیا جو مینگل صاحب کہہ رہے ہیں اس کسی بات کو اون نہیں کیا گیا, اپارٹ فرام سپریم کورٹ کے اندر آبزرویشن آئی کہ اگر ڈیتھ اسکواڈز ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے. ان 6 پوائنٹس کا ان کی کیا اہمیت ہے, اور لوگ دے رہے ہیں ریمنسنس دے رہے ہیں جی کہ شیخ مجیب صاحب کے 6 پوائنٹس ہیں. صحیح ہے, ان کی اہمیت ہے. دیکھیے جب 6 پوائنٹس کی بات ہوئی, 7 کی نہیں ہوئی, 5 کی نہیں ہوئی, 8 کی نہیں ہوئی, 6 کی ہوئی, اور ساتھ حوالہ بھی دے دیا کہ آپ اگر بھول چکے ہیں تو یاد رہے کہ 6 پوائنٹس میں بیس بنا تھا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا. تو یہ آپ کو اشارہ ہو گیا ہے 6 پوائنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, مگر 6 پوائنٹس سے پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس 1996 میں آئے تھے, 1966 میں آئے تھے, اور اس وقت الیکشن کی ایوب خان کی چھٹی ہو رہی تھی, پتا تھا کہ یہ الیکشن ہوں گے, اور ایسٹ پاکستان کے اندر ایوب خان کے خلاف اچھا خاصا موومنٹ تھا. اور وہ جو تھے دیور دوست وہ 6 پوائنٹس جو تھے وہ بالکل کنفیڈرل ارینجمنٹ کے تھے کہ دو کرنسیز ہوں گی, انڈیپینڈنٹ ہوگا, کنفیڈریشن ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, الگ تجارت ہوگی, الگ ایکسپورٹ اکاؤنٹس ہوں گے, اینڈ سو آن. تو وہ بالکل اٹ واز اے فارمولا فار سیسیشن اور فار کنفیڈریشن. انہوں نے ایک قدم اس سے پیچھے روک دیا, مگر اشارہ 6 کا کر دیا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے 6 پوائنٹس بھی ایک الیکشن سے پہلے آ رہے ہیں. مجیب الرحمان کے بھی ایک الیکشن سے پہلے آئے تھے, اور ان کے بھی ایک الیکشن سے پہلے آ رہے ہیں. مجیب الرحمان نے بھی ایک کریٹ کی تھی گراؤنڈ اپنی الیکشن لڑنے کی, جس میں وہ سویپنگ وکٹری ہوگی تھی. یہ بھی ایک گراؤنڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان میں اور باقی پاکستان میں, تاکہ ان کی حمایت ہو اور یہ الیکشن جیت کے چیف منسٹر بنے اور پھر آگے دیکھا جائے. تو یہ اس قسم کی اس میں سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز ہیں, مگر ایک قدم پیچھے. انہوں نے سیسیشن کی بات نہیں کی, اور یہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا کہ سیسیشن کی بات کرنے والے باہر بیٹھے, مگر انہوں نے ابھی تک ان کی تنقید نہیں کی. یہ پہلے دن کر سکتے تھے اور نہ ڈس اون کیا کہ یہ کون ہوتے ہیں جانے والے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ دیکھیے یہ جو انسرجنسی ہے یہ مری اور بگٹی ٹرائبز کے لیڈرز جو ہیں, بگٹی صاحب کے گرینڈ سن اینڈ نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے. تو یہ اٹس ویری کلیئر کہ میجورٹی دا لیڈنگ ٹرائبز مری بگٹی وہ ابھی بھی باہر ہیں, مینگل صاحب درمیان میں ہیں. اور جن لوگوں کو یہ بات یاد نہیں ہے ان کو تھوڑی سی ہسٹری کا لیسن بڑا ضروری ہے کہ 1970 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی. نیشنل عوامی پارٹی میں ولی خان صاحب ایک طرف تھے اور عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری دوسری طرف تھے, اور ان کی کچھ بات بن نہیں رہی تھی نواب بگٹی کے ساتھ. اور تو نواب بگٹی الگ ہو گئے تھے, یہ الگ ہو گئے تھے, اور نیب نے الیکشن جیت لی تھی. اس کے بعد جب الیکشن کے بعد ان کی حکومت بنی تو بھٹو صاحب نے اور فوج نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ پولیس اور فائنانسز کو استعمال کر رہے ہیں فار کریٹنگ این انسرجنٹ فورس.
اور یہ الزام لگا کے ان کی گورنمنٹ ڈسمس کر دی تھی. اور وہ اگر نہ ہوتا تو بلوچستان کی ہسٹری بڑی فرق ہوتی. یہ انٹیگریٹ ہو جاتے, یہ اپنا کام کرتے, یہ اگر کام نہ کر سکتے تو لوگ ان کی چھٹی کرا دیتے, مگر وہ موقع ہی نہیں ملا. ان کو پکڑ کے ہیرو بنا دیا, ان کو جیلوں میں ڈال دیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ پھر وی آر بیک اسکوائر ون راؤنڈ. وہ بھی اس کے بعد ایک نیا راؤنڈ شروع ہوا, یہ ایک راؤنڈ کے بعد بات آ رہی. تو بہت سی سملیرٹیز ہیں ود ہسٹری. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مینگل صاحب جو ہیں وہ مری اور بگٹی کی اجازت کے بغیر نہیں میدان میں آ سکتے. اچھا, اب ایک سوال یہاں پر کہ آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی. یہاں پر بہت سے لوگ اس کے اوپر یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جس طرح آسمان جہانگیر کہتی ہیں کہ جی یہ وارہ نہیں کھاتا کہ جی وہاں پر انڈیپینڈنٹ فیئر الیکشن ہو جائیں یا نیشنلسٹ گورنمنٹ بنا لیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ مانتے بھی ہیں کہ اگر ہوا تو پھر بنا لیں گے گورنمنٹ, تو کیا کوئی برداشت کرے گا کہ بن جائے؟ دیکھیے آپ یہ 6 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ اس کا بالکل بیئرنگ ہے اس سوال کے اوپر. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ فوج وڈرا ہو جائے. جی, فوج نے آگے سے جواب دیا ہم تو ہے ہی نہیں, ہم تو ہے نہیں, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. تو اگر فوج وہ کہتے ہیں آپ وڈرا کریں, فوج کہتی ہے ہم ہے ہی نہیں, اس کا مطلب ہے فوج نے وڈرا نہیں کرنا نا, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں ہوا تو وڈرا کر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے آگے سے کہا یہ ڈیتھ اسکواڈ ختم کر دیں. ٹھیک, آگے سے جواب نہیں آیا, مگر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بھی جو ڈیتھ اسکواڈز ہے اس کو بند کریں نا, تو پھر یہ بھی ڈیتھ اسکواڈز ختم ہو جائیں گی. ان ادر ورڈ سیز فائر. There should be no insurgent attacks. ادھر سے فوج کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا. نو فراری کیمپ. نو فراری کیمپ. فراری کیمپ سے سیپریٹ. دیکھیے فوج اپنے کیمپ سے چلی جائے گی, فراریز اپنے کیمپ میں چلی جائے گی. یہ ایک اسپیس کریٹ ہو جس کے اندر الیکشن ہو. اس الیکشن کی جو نگراں حکومت ہے بلوچستان کی, ان کی اپروول کے ساتھ ہو, اور وہ سارے پاکستان کے باقی سیاسی جماعتیں بھی اس کی اپروول کریں. دیٹس دا فارمولا کہ فوج بھی رہے گی اور ایکشن نہیں کرے گی. حکومت آئے گی جو لیول پلینگ فیلڈ کرے گی, تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں صحیح دیا گیا. اور فراری جو ہیں وہ اپنے اٹیکس بند کر دیں گے. اگر فراریز کی اٹیکس کنٹینیو کی, ویدر آن پنجابی سیٹلرز یا فوج کے انسٹالیشنز کے اوپر یا کسی اور چیز کی, تو وہ فوج واپس کارروائی کرے گی اور سارا کچھ ڈیریل ہو جائے گا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ود دا بیسٹ آف انٹینشن آف دا پاکستانی پالیٹیشینز and the implicit apologies of the Pakistan Army, by that I mean کہ جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ آئیں, ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اگر فراری یہ چاہیں گے کہ یہ الیکشن ہو اور نیشنلسٹ کو ٹھیک موقع ملے تو ہو جائے گا. اگر فراری یہ چاہیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہم اجازت دیں گے, تو وہ اگر اپنے اٹیکس نہیں روکیں گے تو مینگل صاحب بھی نہیں اپنی الیکشن کر سکتے. ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے. اس ڈسکشن کا کچھ حصہ رہ گیا, اس پہ بات کریں گے. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کس طرح منظور ہوا, اس کے پیچھے کیا سیاست ہے, کیا ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.